अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शराब और मुतल्लिक़ात शराब का जो शरई में जिक्र होता है या खुमरियात का जो मजमून होता है उस पर बात करेंगे। शराब और मुतल्लिक़ात शराब का जिक्र यानी खुमरियात का मजमून फारसी और उर्दू की क्लासिकी शायरी में बकसरत मिलता है। यानी शराब का जिक्र और शराब से मुतल्लिक़ जो दीगर चीज़ें हैं इनका जिक्र हम अगर उर्दू की क्लासिकी शायरी देखें, गज़ल देखें और फारसी की क्लासिकी शायरी देखें तो उसमें हमें जगह जगह शराब और शराब से मुताल्लिक़ जो अल्फाज हैं वो हमें मिलते हैं और उन चीज़ों का जिक्र मिलता है, शराब का और मुतल्लिक़ात शराब का। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुतल्लिक़ात शराब से क्या मुराद है। यानी शराब तो शराब है, ये मुतल्लिक़ात शराब जो है, जो हम कहते हैं कि शराब और मुतल्लिक़ात शराब, तो ये मुतल्लिक़ात शराब क्या चीज़ है। तो मुतल्लिक़ात शराब से मुराद शराब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, मसलन साकी, मैखाना, मैकदा, जाम, सागर, पैमाना वगैरह। ये अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, जामो, सबू, सागर और पैमाना के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये मुतल्लिक़ात शराब में आती हैं। मुतल्लिक़ का मतलब होता है ताल्लुक़ रखने वाली चीज़, मुतल्लिक़ात उसकी जमा है, तो मुतल्लिक़ात का मतलब हुआ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें। तो जब हम कहते हैं शराब और मुतल्लिक़ात शराब तो हमारी मुराद ये होती है कि शराब और शराब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें जो हैं तो वो मुतल्लिक़ात शराब हैं। तो मुतल्लिक़ात शराब की वजाहत हो गई। उसके बाद सवाल ये है कि शायरी में शराब का जिक्र किन मानों में किया जाता है। यानी आमतौर पर हम जब शायरी पढ़ते हैं तो जगह जगह हमें शराब का जिक्र मिलता है, शराब नोशी का जिक्र मिलता है, शराब पिलाने वाले साकी का जिक्र मिलता है, शराब के पैमानों का और शराब की बोतलों का और शराब के प्यालों का और सागर का और मीना का लफ्ज जो है यह हमें मिलता है। तो ये चीजें जो है इनका जिक्र बार बार मिलता है। तो आया इससे मुराद हकीकी मानों में शराब है या फिर इससे मुराद कुछ और है। और हम ये भी देखते हैं कि बाद सूफी खुरा और बाद बड़े मुत्तकी और परहेज़गार किस्म के और पारसा किस्म के लोग जो है वो भी जब शायरी करते हैं तो वो भी शराब का जिक्र करते हैं। तो उससे जहन में एक बाद स्टूडेंट्स के जहन में एक वो पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि इससे मुराद शराब है, असल जो शराब है जो कि हराम है या नशावर है वो शराब इससे मुराद है या कोई और चीज इससे या कोई और मजमून जो है या कोई और मतलब है इसका। तो यहाँ ये सवाल पैदा हो जाता है कि शायरी में शराब का जिक्र किन मानों में किया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि बिलउमूम शराब का जिक्र शायरी में मजाजी मानों में किया जाता है। महबूब के दीदार, इल्तिफात, इश्क की सरमस्ती, महबूब की आंखों की मस्ती के लिए शराब और मुतल्लिक़ात शराब के इस्तियारे लाए जाते हैं और साकी का इस्तियारा जो है वो महबूब के लिए लाया जाता है। यानी ये सारे अल्फाज जो हैं ये आमतौर पर इस्तियारे के तौर पर या मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। हत्ता कि जो हमारी इश्क़ हकीकी पर मुश्तमिल शायरी है या जो सूफियाना शायरी है उसमें भी हमें शराब का जिक्र मिलता है और मुतल्लिक़ात शराब का जिक्र मिलता है। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के बहुत बड़े सूफी शायर हैं, तो उनका शेर यहाँ पर आप देख लें कि है अपनी ये सलाह के सब जाहिदान शहर, ए दर्द आके बेअते दस्ते सबू करे। अब यहाँ पर बेअते दस्ते सबू यानी शराब के बर्तन के हाथ पर बैत करने की बात की गई है और जाहिदों को ये मशवरा दिया गया है। तो ख्वाजा मीर दर्द तो एक सूफी शायर थे, तो यहाँ पर सूफियाना अंदाज में यानी सूफियाना असर रमूज के लिए भी शुरा ने तसव्वुफ के जो असर रमूज हैं या इश्क़ हकीकी के जो असर रमूज हैं उनकी वजाहत के लिए भी शुरा ने शराब और मुतल्लिक़ात शराब के अल्फाज जो हैं या इस्तियारे जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। फिर एक सवाल ये है कि शराब के जो मुतरदिफात हैं वो क्या हैं। यानी शराब का जिक्र जब किया जाता है तो शराब के अलावा इसके लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन अल्फाज में शराब तो है, शराब के अलावा मैं है, बादा है, बादा भी शराब को कहते हैं, और बादा गुलफाम है। बादा गुलफाम जो है ये एक शायराना तरकीब है। बादा शराब, गुल गुलाब का फूल और फाम कहते हैं रंग को, तो बादा गुलफाम का मतलब हुआ गुलाब के रंग वाली शराब यानी गुलाबी रंग की शराब। उसके बाद बिनते इनब की तरकीब भी इस्तेमाल होती है। बिनते इनब जो है
یہ عربی ترکیب ہے. بنت کہتے ہیں بیٹی کو اور عنب کہتے ہیں انگور کو. چونکہ شراب انگور سے بنتی ہے لہذا شراب کو بنت عنب بھی کہتے ہیں، یعنی انگور کی بیٹی بھی کہتے ہیں. تو بنت عنب تو عربی ترکیب تھی. اس کے بعد ایک فارسی ترکیب ہے اور وہ ترکیب جو ہے وہ دخت رز کی ہے. دخت رز. اب یہ ترکیب جو ہے یہ فارسی ترکیب ہے. دخت جو ہے یہاں پر یہ دختر کا مخفف ہے. دختر کہتے ہیں فارسی میں بیٹی کو اور رز کہتے ہیں انگور کی بیل کو. تو دخت رز کا مطلب دختر رز ہوا، یعنی انگور کی بیل کی بیٹی. تو ظاہر ہے کہ انگور کی بیل میں انگور لگتے ہیں اور انگوروں سے شراب بنتی ہے، لہذا شراب کے لیے دخت رز یا دختر رز یا انگور کے بیل کی بیٹی کی ترکیب بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہ ترکیب شراب کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ صہبا کا لفظ بھی شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دارو کا لفظ بھی، دارو ہندی لفظ ہے اور یہ لفظ بھی اردو شاعری میں بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے شراب کے لیے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں شراب کے لیے اور یہ شراب کے مترادفات ہیں. پھر شراب پینے والوں کے لیے بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کش ہے اور میں نوش ہے. کش کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھینچنے والا اور نوش کے لفظی معنی ہوتے ہیں پینے والا. تو میں کش کا مطلب ہوگا شراب کھینچنے والا اور مراد اس سے بھی ہوگی شراب پینے والا، اور میں نوش کا مطلب ہوگا شراب پینے والا. اس کے علاوہ بادہ کش، بادہ بھی شراب کو کہتے ہیں، تو بادہ کش اور بادہ نوش بھی شراب پینے والے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ شراب پینے والے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ رند ہے اور رند خرابتی کی ترکیب ہے. اب رند جو ہے اس کے اگر لغت میں معنی دیکھے جائیں تو لفظی معنی ہے آزاد خیال آدمی جو دینی حکامات کی پرواہ نہیں کرتا، آوارہ منش قسم کا آدمی، آوارہ مزاج قسم کا آدمی، اور جو متقی اور پرہیزگار نہ ہو، گناہگار آدمی. تو اس قسم کا جو کہ اس کے معنی ہیں، اور شرابی کو بھی رند کہا جاتا ہے. اور رند خراباتی کی جو ترکیب ہے اس کا میں دو الفاظ ہیں. رند کے ساتھ خراباتی بھی ہے. خراباتی کا مطلب ہے کہ جو خراب حالت میں ہے، جس کی حالت خراب ہے، یعنی وہ شرابی کی جس کی شراب نے حالت خراب کی ہوئی ہے تو اسے رند خراباتی بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلا نوش یا رند بلا نوش کی ترکیب استعمال ہوتی ہے. بلا نوش یعنی بلا کا شراب پینے والا، یعنی بہت زیادہ شراب پینے والا. تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں شراب پینے والے کے لیے. اور شراب کے برتنوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ، یعنی شراب جن برتنوں میں رکھی جاتی ہے اور جن برتنوں میں ڈال کر شراب پی جاتی ہے، ان برتنوں کے لیے بھی اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ یہاں پر یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو الفاظ بھی یہاں اور جو ترکیب بھی یہاں بیان ہوتی ہیں، وہ سارے الفاظ، وہ ساری ترکیب وہ ہیں کہ جو فارسی شاعری میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتی ہیں. یہ سارے الفاظ فارسی شاعری میں بھی اور اردو شاعری میں بھی برابر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ساری ترکیب فارسی شاعری میں جس طرح استعمال ہوتی ہیں اسی طرح اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتی ہیں. تو شراب کے برتنوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں پیالہ ہے، ساغر ہے، جام ہے، پیمانہ ہے، ایاغ ہے. اب یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ شراب پینے کے لیے جو پیالہ ہے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ خم کا لفظ اور سراہی کا لفظ و سبو کا لفظ بھی ہے. یعنی وہ سراہی وہ مٹکا کی جس میں شراب رکھی جاتی ہے. خم کہتے ہیں مٹکے کو، پانی کا مٹکا ہو تو اسے بھی خم کہتے ہیں، وہ مٹکا کے جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اور وہ مٹکا کے جس میں شراب ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی خم ہے. تو یہ سارے کے سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو شراب کے برتنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب آپ کچھ اشعار سن لیں. یہ اشعار سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح شراب کو شعراء نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے اور کس طرح شراب کے ذکر سے انہوں نے مختلف مضامین جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. تو سب سے پہلے اب یہ شعر دیکھیں. پیلا ساقیہ ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجرا میں بدر منیر. اب یہ میر حسن کا شعر ہے اور میر حسن کی مصنوی سحر البیان کا شعر ہے. مصنوی سحر البیان میں شہزادی بدر منیر جب شہزادہ بے نظیر کے فراق میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو اس کی پریشان حالی کا جو ذکر ہے وہ میر حسن نے کیا ہے، اور وہاں پر ان کا اس شعر سے اس کی جو حالت ہے تو اس کا جو بیان ہے وہ شروع ہوتا ہے. لیکن شعر کا جو پہلا مصرع ہے تو وہ یہ ہے کہ پیلا ساقیہ ساغر
بے نظیر۔ اس کے بعد امیر بینائی کا شعر دیکھیں، پیلا ساقیہ ارغوانی شراب کہ پیری میں ہے نوجوانی شراب۔ اب یہ امیر بینائی کا شعر ہے۔ اس کے بعد امیر بینائی کا دوسرا شعر دیکھیں کہ پلائے لے کے نقد ہوش ساقی تہی دستوں کی ہے اوقات تھوڑی، کہ ساقی جب پلاتا ہے تو نقد ہوش لے اڑتا ہے، یعنی ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فانی بدیونی کا یہ شعر دیکھیں، چشم ساقی کی تھی کبھی مخمور خود ہی آخر شراب ہو کے رہی، یہ فانی بدیونی کا شعر ہے۔ اس کے بعد عبدالحمید ادم کے ہاں بھی بہت سے اشعار جو ہیں وہ شراب سے متعلق ہیں، غالب کہاں بھی ہے، مومن کہاں بھی ہے، بہت سے جتنے بھی ہمارے کلاسیکی شعراء ہیں انہوں نے شراب کا ذکر کیا ہے، اور جدید دور کے غزل گو شعراء نے بھی کیا ہے، تو لیکن ہم نے یہاں پر صرف چند اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ تو اب یہ عبدالحمید ادم کا شعر آپ دیکھیں کہ ساقی مجھے شراب کی تہمت نہیں پسند مجھ کو تیری نگاہ کا الزام چاہیے۔ اور پھر خواجہ میر درد جو کہ بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، ان کا ایک شعر میں نے بھی سنایا آپ کو کہ ہے اپنی یہ صلاح کے سب زاہدان شہر اے درد آ کے بیعت دستے سبو کریں۔ اور یہاں خواجہ میر درد کا دوسرا شعر دیکھیں کہ ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ اب ساغر کے چلنے کا ذکر ہے اور ساقی کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہاں پر بھی شراب کا اور متعلقات شراب کا ذکر ہو گیا۔ پھر داغ دہلوی کا یہ شعر آپ دیکھیں، داغ کے ہاں بہت سی مثالیں ہیں خمریات کی اور شراب سے متعلق اشعار کی، تو داغ کا یہ شعر یہ ہے کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ اور داغ کے اس شعر کا یہ دوسرا مصرع ہے، یہ ضرب المثل کی حیثیت بھی اختیار کر چکا ہے کہ ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ اور بشیر بدر کے یہ شعر دیکھیں کہ نہ تم ہوش میں ہو نہ ہم ہوش میں ہیں چلو میں کدے میں وہی بات ہوگی۔ تو ان اشعار کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شعراء نے شراب کو کہ جو ایک نشاور چیز ہے اس چیز کا ذکر کر کے کیسے کیسے شاعرانہ مضامین پیدا کیے ہیں، اور کیسے کیسے شاعرانہ خیالات اور کیسے کیسے مضامین کی وضاحت کے لیے اور ان کا مفہوم واضح کرنے کے لیے شراب اور متعلقات شراب کو استعارے کے طور پر بڑی استادی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اللہ حافظ۔